बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बीनर सलीम। बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल लेके एंड वन ऑफ माय फेवरेट पैनलिस्ट आज मेरे पास इस शो में मौजूद हैं। मैं स्टार्ट कर लूँगी द वेरी सुपर सीनियर मोस्ट बट वेरी यंग एंड ए डायनामिक मैन, बिकॉज नो मैटर उनकी उम्र जितनी चाहे मर्जी हो जाए, वो मेरे लिए आज भी जवान रहेंगे, जर्री जवान रहेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से इशूज़ पर अपना स्टांस रखते हैं, भाई क्या कहने। इम्तियाज़ आलम साहब सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं, सीनियर तज्जियाकार है, सीनियर तरीन तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स अयाज खान साहब, बात पते की करते हैं, बात दबंग तरीके की करते हैं, क्लियर करते हैं, लेकिन बहुत धीमे अंदाज में करते हैं। बिल्कुल कंट्रास्ट, मतलब जितनी फायरी मैं हूँ उतने धीमे ये हैं, लेकिन बात हमेशा पते की करते हैं। अयाज खान साहब एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप से वाबस्ता है, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। इसके अलावा गुल बुखारी साहिबा, अ वुमेन विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड आई लव हर फॉर दिस, कि जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से बीइंग अ वुमेन अपनी ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो है वो पेश करती हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स पे हो, चाहे वो सोशल इशूज़ पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल इशूज़ पर हो। सो आई रियली लव हर फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम गुल बुखारी। ओके, बहुत ज़्यादा तारीफें होगी। इम्तियाज़ साहब ज़रा एक मिनट चाहूंगी, थोड़ा इब्तदाइया दे दूं, लोगों को बता दूं कि आज इम्तियाज़ आलम साहब बीनर सलीम के शो में आए हैं, तो आज क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्या पटाखे फूटने वाले हैं, फिर मैं आपके पास आती हूं। असल में ये है कि दिन ब दिन ना सिचुएशन चेंज हो रही है। कल जब मैं यहाँ पे बैठ करके शो कर रही थी तो मुझे लग रहा था, जो कि काफ़ी हद तक करेक्ट भी था, कि ठीक है जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, जमहूरियत आगे बढ़ रही है, एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया फॉर वट एवर रीजन्स, वो डिबेटेबल हैं, उसके ऊपर डिबेट हुई भी बहुत ज़्यादा, इस फॉरम पर भी हुई, मुख्तलिफ फॉरम्स पर भी हुई। तो एक नए प्राइम मिनिस्टर आए, ओथ लेते हैं और आगे चल बढ़ते हैं, वो एक अलग बात है। कि हमने कल उन अनासर का भी जिक्र किया, जैसे खान साहब हैं, कि जो जमहूरियत का हिस्सा तो हैं, लेकिन अपना हिस्सा कैटेगोरिकली या क्लियरली या प्रैक्टिकली डालते नहीं हैं। सिर्फ जबान से कह देने से सपोर्ट या जलसों में अनाउंस कर देने से सिर्फ जमहूरियत का जो कर्ज है वो अदा नहीं होता, उसका हिस्सा भी बनना पड़ता है। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। हमारे 4 दिन के बाद जुमे को फैसला आता है और 4 दिन के बाद पाकिस्तान के पास कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। 4 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर का पता चलता है कि जी वो ओथ लेने वाले हैं। फाइनली पाकिस्तान हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर नाउ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वेरी वंडरफुल मैन, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पहले भी जब अपनी मिनिस्ट्री में थे पेट्रोलियम की, तो तब भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। 30 साल से उनकी वाबस्तगी है PMLN से, लाइक जिस तरह से वो सियासत कर रहे हैं, बहुत से इलेक्शंस उन्होंने देखे हैं, मरी से उनका ताल्लुक है, एजुकेटेड मैन है, ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। लेकिन आज भी हमारे पास अभी तक ये नहीं पता कि कैबिनेट कौन है। PMLN की शाहिद खाकान अब्बासी की किचन कैबिनेट कौन है, मेरे वुज़राए कौन है, मेरे रेलवे मिनिस्टर कौन है, मेरे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, मेरे इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, हमें नहीं पता। और आज अगर मैं ये कहूं कि 5वां दिन, 6ठा दिन इनफैक्ट आ गया है, तो अभी तक हमारे पास कैबिनेट मौजूद नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है। क्या वजह है कि अभी तक कैबिनेट के ऊपर फैसला नहीं हो पाया, हालांकि वो कड़ा फैसला जुमे को आ चुका था। PMLN को अपनी एक बी प्लान बना लेना चाहिए था, नहीं बनाया। क्या वजह है मैं जानूंगी अपने पैनलिस्ट से। और इसके अलावा एक तरफ अनसर्टेनिटी चल रही है, दूसरी तरफ इल्जामात दर इल्जामात की सियासत चल रही है। पहले तो जो मखदूम जावेद हाशमी साहब हैं, उनके इल्जामात ये एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता था कि क्या करें, कितनी बात करें, किस हद तक बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से मीडिया पर्सन, इम्तियाज़ आलम साहब तो बहुत आज़ाद हैं, लेकिन इम्तियाज़ साहब मैं इतनी आज़ाद नहीं हूँ। आई एम बाउंड, आई एम रिस्ट्रिक्टेड कि कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी। सर आपसे उम्र में बहुत कम हूँ, सीखूंगी। कैबिनेट मिनिस्टर्स का पता नहीं चल रहा। आज भी मुलाकात हुई है, क्या वजह है? खबरें तो ये भी आ रही हैं कि शायद ये फैसला हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब अब इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, वो CM ही रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी 2018 तक कंटिन्यू करेंगे। और इसी चीज को लेकर के जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं उसको नत्थी किया जा रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर टिल 2018, जिसकी वजह से ये डिले है। क्या इन खबरों में सदाकत है या फिर PMLN टूट फूट का शिकार हो रही है, डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है? जी इम्तियाज साहब। देखिए, अभी तक तो PMLN में कोई टूट फूट नजर नहीं आई। दूसरी बात ये, खाकान अब्बासी साहब की को वजीर आजम के तौर पे नामजदगी जो थी, एक अच्छी ब्रेक थी शरीफ डायनेस्टी से, कि ये ख़ानदानी सियासत की पार्टी नहीं है, तो उससे एक ब्रेक नज़र आता है। तो ये एक ताज़ा झोंका था हवा का कि हमारी पार्टियां ख़ानदानी बन गई हैं, पार्टियां दरबार हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम नज़र आया। दूसरी बात ये नज़र आई कि 4 दिन तक इस मुल्क में वफाकी हुकूमत नहीं थी। क्या इस मुल्क को जमहूरी और वफाकी ढांचे की ज़रूरत नहीं है? अदलिया का जो फैसला था, आज कल वज़ीर आज़म ने लिया है ओथ, लेकिन उनकी काबीना अभी भी वजूद में नहीं आई। ज़ाहिर है कि काबीना अगर शहबाज शरीफ होते तो एक तरह की होती,
یہ ہوں گے تو اور طرح کی ہوگی، پھر الیکشن ایئر آ رہا ہے، پھر 10 ماہ رہ گئے ہیں، تو یہ سب باتیں ہیں. مجھے اس سے نظر نہیں آتا کہ کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے ابھی، بلکہ یہ ہے کہ جب پارٹیوں پہ دباؤ آتا ہے تو پارٹیوں کا ریفلیکس ہوتا ہے اکٹھے ہو جانے کا. کوئی مارشاء اللہ نہیں آیا ہے، کوئی پارٹیاں توڑنے والے ابھی میدان میں نہیں آئے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے مارشاء اللہ کے دور میں مسلم لیگ ٹوٹتی بکھرتی رہی ہے، باندھی بن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی رہی ہے، وہ صورتحال نہیں ہے. پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ہے، انہیں اکھاڑیں گے، الیکشن ہوگا، ان کا بھی ہوگا، ایک نیا سلسلہ چل پڑے گا، اور پھر وہی پہلے گوش نواز گو ہو رہا تھا، پھر گوش نواز ہوگا. لیکن یہ پارٹیز کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں. جو مجھے دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ابھی 10 ماہ ہیں. اس پارلیمنٹ کو وہ کرنا چاہیے، وہ تاریخی ادھار چکانے چاہیے. آئین سے ضیاء الحق کی تمام جو باقیات ہیں نظر آتی فوجی آمروں کی، وہ نکال دینی چاہیے. پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کرنی چاہیے، انتخابی اصلاحات کرنی چاہیے. اور یہ جو احتساب کا سوال ہے اور کرپشن کا سوال ہے، اسے سیاسی سٹنٹ بنانے کی بجائے ایک کمپریہنسو ہمہ گیر جس میں کوئی ماورا نہ ہو، کوئی مقدس گائے نہ ہو، سب کا احتساب ہونا چاہیے، وہ پارلیمنٹ خود لائے. اور پارلیمنٹ سوورن ہو اور اس کے سامنے سب جواب دہ ہوں، بشمول ہمارے سلامتی کے اداروں کے، بشمول سب کے، اور ریگولیٹری اتھارٹیز مضبوط کی جائے، پروسیکیوشن ٹھیک کی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 ماہ میں کام ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہی ہو جو بہت زیادہ متکبر اور بہت زیادہ دنیا و مافیا سے بلند تر ایسا نہ ہو. یقیناً یہ ایک عبوری وزیر اعظم ہوں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، کیبنٹ سے مشورہ کریں گے، ایک اچھی روایت بنے گی، باقی پارلیمنٹ کی باقی پارٹی سے مشورہ کریں گے. تو اس پارلیمنٹ کو ایک طرح سے اب ایک نیشنل پارلیمنٹ کے طور پہ عبوری پیریڈ میں ایکٹ کرنا چاہیے، ورنہ سیاستدان نقصان اٹھائیں گے. یہ جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو کوئی وزیر اعظم بھی فارغ ہو سکتا ہے. شاید پرائم منسٹر کے لیے امیونٹی لانی پڑے آئین میں، اور چیکس اینڈ بیلنس بھی لانے پڑیں گے کہ وہ بالکل آزاد، بالکل وہ نہ ہو جائے. لیکن اسے امیونٹی دینی پڑے گی، ورنہ تو یہ ہوگا کہ جو بھی گیا درخواست ڈالی فارغ، ایک جج صاحب بیٹھ کے فارغ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واپس آتی ہوں آپ کے پاس امتیاز صاحب دیگر سوالات لے کے. ایاز خان صاحب، شہباز شریف از گوئنگ ٹو اسلام آباد. Will he be the next prime minister until 2018 یا پھر وہ 2018 کے الیکشن کے لیے پی ایم کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ آج کی تاریخ میں تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آپ اب وہ پرائم منسٹر کے لیے جا رہے ہوں، کیونکہ آج بھی شاید خاقان عباسی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ NA-120 کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہاں اس پہ ڈسکس ضرور ہوا ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر شہباز صاحب جا رہے ہوتے تو یہ بڑا ایزی تھا فیصلہ کرنا. اور 2018 میں تو یقیناً ان کو ہونا چاہیے. اگر جس طرح سے PMLN کہہ رہی ہے کہ ہمارے اصلی وزیر اعظم نواز شریف ہیں اور ان کو واپس لائیں گے، اگر وہ واپس نہیں لاتے تو پھر تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ ایک شریف نکالو گے دوسرا نکالو گے تیسرا نکالو گے چوتھا. بات وہی ہے. ہم امتیاز صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور جب سیاستدان بیٹھ کے یہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی شریف کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس پارٹی کا ایک بڑا دبنگ وزیر جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائنیسٹی ختم ہو گئی یا خاندان سے باہر آ گئی. یہ بھی خاقان عباسی صاحب کو جو بنایا ہے مجبوری تھی، کیونکہ شہباز صاحب اگر نیشنل اسمبلی میں ہوتے، فیڈرل منسٹر ہوتے تو بڑا ایزی تھا کہ ڈائنیسٹی فوری ان کو منتقل ہو جاتی ہے. اب لیکن چونکہ بیچ میں 45-50 دن تھے، اس لیے مجبور نہیں کرنا پڑا. اور دوسری بات ہے کیبنٹ کی. دیکھیں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کے لیے بڑا ایزی تھا کیبنٹ بنا لینا، لوگوں کو چوز کر لینا، کہہ دینا اچھا فلاں یہ ہوگا، یہ ختم، لوگوں سے سن لیا اور اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ یہ. اب شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر ہیں، اب شہباز شریف صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے اسٹیک ہولڈر ہیں، کچھ انپٹ ان کی طرف سے بھی آ رہی ہوگی. نثار صاحب جو منسٹر نہیں بننا چاہ رہے، تو یہ مختلف گروپس، کچھ اور پریشر گروپس بھی ہوں گے. کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے جی ساؤتھ پنجاب سے آج تک منسٹر کوئی نہیں تھا، کچھ تگڑا وزیر لے کے آئے وہاں سے. مختلف جگہوں سے مختلف باتیں اب آ رہی ہوں گی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب جو کیبنٹ آئے گی وہ الیکشن کیبنٹ آئے گی، کیونکہ اب الیکشن میں جانا ہے PMLN، بار بار چینج نہیں کر سکتے. جی، تو ایک بڑی کیبنٹ، الیکشن کیبنٹ، تاکہ کوئی
सेगमेंट नाराज ना रह जाए, कोशिश ये होगी जिस वजह से डिले हो रहा है। वरना बड़ा इजी होता है, जाहिर है जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते या उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब होते तो बहुत इजी हो जाना था, क्योंकि उन्होंने फिर कहना था कि जी हाँ मैं चूंकि प्राइम मिनिस्टर हूँ भाईजान, तो इसलिए ये मुझे करने दें, अब आप पीछे हट जाएं। तो अब शायद खाकान अब्बासी ये बात नहीं कर सकते। अभी दिक्कत क्या आ रही है? जिस तरह से अयाज साहब ने, इम्तियाज आलम साहब ने बात की, एक स्टेप हम आगे जाऊंगी मैं आपसे बात करते हुए, दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि एक परसेप्शन ये भी था, और वो परसेप्शन कुछ पीएमएलएन के दोस्तों ने और कुछ ऑपोजिशन के लोगों ने क्रिएट किया कि कैबिनेट तो वही रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्टर भी वही रहेंगे, मरियम औरंगजेब भी वही रहेंगी क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के भी क्लैन में है, नवाज शरीफ साहब के भी क्लैन में है, ख्वाजा आसिफ साहब भी वही रहेंगे, एहसन इकबाल साहब भी वही रहेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री अपने पास ही रखेंगे। तो मसला आ गया फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर का। सो 2 मिनिस्टर सिर्फ चुनने हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है? अगर जिस तरह से अयाज साहब की मैं बात, जिस तरह से वो कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ होते तो कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम होती, यू नो, वो डायरेक्ट ऑर्डर जारी करते, तो फिर तो अब इसमें क्या कबाहत आ रही है? आई थिंक दिक्कत एग्जैक्टली वही आ रही है जिसकी अयाज साहब ने की है आपको निशानदेही, कि अब प्लान चेंज हो गया। पक्का प्लान था शहबाज साहब को लेकर आने का फेडरेशन में, बीच में, उससे बहुत गड़बड़ें होनी थी, बिल्कुल इंस्टेबिलिटी के 40 दिन एक बंदा, उसकी फर्क कैबिनेट होगी, फिर तोड़ वो होगा, फिर शहबाज आएंगे। अच्छा, अगर वो होते खाकान अब्बासी सिर्फ 45 दिन के लिए, तो फिर आपको 6, 7, 10, 12 कैबिनेट मेंबर्स की जरूरत है, फिर आपको पूरी कैबिनेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो और कैबिनेट होती, राइट? उस अच्छा, और अगर शहबाज साहब आते हैं और उन्होंने पूरे 10 महीने गुजारने हैं, देन इट्स डिफरेंट। अब लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया। Probably advice has been given कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं पंजाब को। I think so probably the advice has been taken, क्योंकि उनको एडवाइस तो मिलती रहती है, एडवाइस मेरे ख्याल से लेते हैं taken for a change। अच्छा, अब देखें ना, और वो क्यों कि भाई अच्छा भला एक कंट्रोल है शहबाज शरीफ का, यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी आप हिला देंगे, ठीक है, वहां पे किसको लाएंगे? और कोई एक इस वक्त आप सिर्फ आप अभी सारों ने बात जो की है वो एक चीज को नजर में रख के की है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी उन्होंने सोचा है कि देखो हमने अभी एक दूसरी जंग उस एंड पे भी तो हम लड़ रहे हैं, क्या नाम है, जो नैब के हमने रिव्यू में जाना है, नंबर 1 रेफरेंसेस जो रेफरेंसेस बनने हैं, और नैब में जाना है, रिव्यू में जाना, नैब के केसेस को अलग, अगर वो खुल गया, रिव्यू में जाना अलग खुल गया, देयर आर टू मेनी फ्रंट्स। अच्छा, फिर इलेक्शन की तैयारी अलहदा है, फिर NA 120 में अगर ये शहबाज साहब को लड़ाएं, ये क्यों पीछे हटें? 120 में रिस्क लेना, भाई जिस तरह की जजमेंट आई है वो तो बनता नहीं था। 120 में उनको रिस्क लेके वहां पे और गड़बड़ मचा देना, ठीक है, वो वहां से भी अगर लुढ़क गए तो आप तो उल्टा अपना और नुकसान। आपने कहा ना कि आपके नजर में प्लान चेंज हुआ, लाइक, तो ये तो फिर ये तासुर जाता है कि पीएमएलएन की क्राइसिस के हवाले से कोई प्लानिंग ही नहीं थी। मेरा ख्याल है प्लान बी, देखिए मेरा प्लान बी, मेरा हुक्मरान जमात जो कि तीसरी दफा हुकूमत करने के लिए आई है, व्हाट वाज द प्लान बी? मैं जहां तक मुझे समझ में आता है, अंदर की बात नहीं पता, प्लान बी इनका सिर्फ मेरा ख्याल है इतना था कि शहबाज को बना देंगे, आगे कुछ नहीं सोचा था, ठीक है। अब जब बनाने चले और सेकंड थॉट्स हुई और लोगों ने मशवरे दिए, और फिर पता लगा कि नहीं, दिस इज मोर रिस्की, इट्स बेटर कि ये स्टेबल रखो, एक ही आदमी को 10 महीने चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जिस दिन शाहिद खाकान ने की है स्पीच, उसके बाद हर इंडिपेंडेंट आदमी ने कहा कि खुदा के लिए इसको चलाओ 10 महीने, राइट? मत ये 40 दिन वाली हरकत करो। सो आई थिंक वहां पे मसला आया तो है। आपको भी शहबाज शरीफ अब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, मुझे नहीं, इस्लामाबाद नहीं, मुझे आई होप नॉट। इम्तियाज आलम साहब, अंदर की खबर तो ये भी है कि अगर सोर्सेज की मैं मानूं, जो हमारे भी छोटे मोटे सोर्सेज हैं, आपके भी सोर्सेज होंगे, अगर सोर्सेज की बात हम माने तो खबर तो ये भी है कि जब ये बात हो रही थी और जब नवाज शरीफ साहब ने नाम पॉप इन किया कि जी मैं चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब आगे आएँ, तो तब बहुत ज़्यादा तालियां गूंजी, और फिर उसके बाद जैसे ही तालियां ख़त्म हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद सब लोगों के सामने जो कि उस मुशावरती अमल में शामिल थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि भाई फिर आप पंजाब को देख लें कि पंजाब का क्या करना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी खबरों के एतबार से, जराए के एतबार से ये कहा कि मेरा ख्याल है कि आप चाहे मुझे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाएं या ना बनाएं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आप प्राइम मिनिस्टर ना बनाएं, वरना हमारा पंजाब इफेक्ट होगा। और इस वक्त वजारत उज़्मा हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इस वक्त इलेक्शन 2018 और इस वक्त पंजाब का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारी प्रायोरिटी है। अगर हम ये मानकर चले, इम्तियाज आलम साहब, अगला सवाल आपसे, कि अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं तो फिर पीएमएलएन ऐसा हुक्मरान पार्टी, पीएमएलएन ऐसा लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग पार्टी,
وہ کہاں کھڑی ہوگی, کیونکہ ابھی شاید بہت سے کارکنان نہیں چھوڑ کے گئے پی ایم ایل این کو. ایک تاثر یہ بھی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جی شہباز شریف آ جائیں گے اور وہ کمان سنبھالیں گے اور پیچھے سے نواز شریف صاحب سنبھالیں گے. اب جب ان سب کو یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ بھائی شہباز شریف تو پرائم منسٹر نہیں بن رہے اور ان سب کو شاہد خاقان عباسی کے انڈر سرو کرنا ہے, تو وہ جو ایک شخصی پالیٹکس جس کا رواج ہے پاکستان کے اندر, ایک انڈیویجول کی جو پالیٹکس ہے, وہ کیا اثر انداز کرے گی پی ایم ایل این کے اوپر ایسا جماعت؟ دیکھیے یہ جو مسلم لیگ ہے یہ شریف کا ٹریڈ مارک ہے, اس پہ نواز شریف کا ٹھپا لگا ہوا ہے. جب آپ نے دیکھا گزشتہ روز اسمبلی کا اجلاس تو وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے, وہاں پہ نواز شریف کا نام تھا اور وزیر اعظم کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ اتنا بڑا سایہ نواز شریف کا ان پہ بطور وزیر اعظم کس طرح اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں گے. اور نواز شریف کو خوشی ہونی چاہیے کہ انہیں ایسے نائبین ملے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ ان کی طاقت کی نشانی ہے. شہباز شریف کا اوپر آنا طاقت کی نشانی شاید نہ ہوتا, جس سے اس میں پارٹی کے اندر اپنی باقی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار ہوا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ انہیں عبوری وزیر اعظم اعلان کرنا شاید درست تھا, کیونکہ کئی امیدوار ہو سکتے تھے. عبوری پہ کون جاتا ہے, کیونکہ شہباز شریف نے آنا تھا, لہذا وہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہوا, کئی امیدوار میدان سے نکل گئے. اب بہت سے لوگ نہیں آنا چاہ رہے ہوں گے کیبنٹ میں, جونیئر آدمی ہیں, ان سے سینئر لوگ موجود ہیں, وہ کہ یہ بھی کافی پرانے ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ 10 مہینے کی بات ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کیبنٹ میں پھر آنا چاہیں گے. باہر کے آپ لگتا ہے بہت زیادہ باخبر ہیں. میں بہت ہی میں یقین مانیے میرے کوئی ذرائع نہیں ہے سوائے آپ جیسے لوگوں کے, اور اگر آپ کو اتنی معلومات ہیں پھر تو نتیجہ سامنے آ گیا کہ یہ رہیں گے. آپ پہ ہم یقین کرتے ہیں. امتیاز صاحب آپ شیئر نہیں کرتے نا اپنے معلومات, سر آپ شیئر نہیں کرتے, یہ چھوڑ دیں, آپ یہ بھی تاثر دینا چھوڑ دیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کو بہت کچھ پتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ صحیح موقع اور محل کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ کو وہ بات کرنی ہے. دیکھیے محترمہ بات سنیں, ہم نے میاں نواز شریف کو دیکھیے, ایک تو ہم بڑے جرنلسٹ جو ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں اینکر اور تجزیہ کار بن جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بڑے پارٹی خان ہیں. جو سر آپ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں بھائی, سر میں نے کچھ نہیں کیا. قابل فخر ہیں, یو آر ویری ینگ ڈائنامک اینکر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشوروں میں حکمران عمل کرتے ہیں. ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے لوگوں کی دلچسپی کے لیے, لوگ سوچ سکیں, نتائج نکال سکیں. دیکھیے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جب آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ استعفیٰ دے دیں, بہت برا لگا انہیں, ان کی پارٹی کے لوگوں کو. شاید انہیں برا نہیں لگا لیکن پارٹی کے لوگوں کو لگا. پھر جب وہ ہوا کہ بھئی اب یہ جب معاملہ آیا اس کا وزیر اعظم کا, تو میں نے ان سے کہا کہ اب صرف خاندان ہی نہیں پارٹی سے باہر سے لائیں وزیر اعظم. اس سے بالکل صورتحال بدل جائے گی. اس پارلیمنٹ کو ہم ایک دوسری طرح کی پارلیمنٹ میں بدل سکتے ہیں. لیکن شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے, پارٹی کے ان کے حالات نہیں تھے. اب تیسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ اب یہ لے آئے ہیں تو یہ اچھا بھلا مانس وزیر اعظم ہے. اس سے یہ جو شریف کام ہو رہا ہے, اینٹی شریف پرو شریف, یہ سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی. نواز شریف کا کسی اور کے وزیر اعظم بننے سے مسلم لیگ این کے پلیٹ فارم سے اثر و رسوخ کم نہیں ہوگا. یہ سب لوگ نواز شریف کی اپیل جو ہے اور ان کی قیادت کے متمنی رہیں گے. تو لیکن اس کے ساتھ پورا ٹبری آپ لے آئیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی جمہوریت کے لیے اور خود پارٹیز کے کلچر اور ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واپس آتی ہوں آپ کے پاس سر, بریک بھی لینی ہے, اس کے بعد میں واپس آؤں گی. ایاز خان صاحب, خبریں, سورسز, میں کیا کروں نا, آج میں بتا رہی ہوں نا انسرٹینٹی بہت ہے اور خبریں بھی بہت ہیں, ریومرز بھی بہت ہیں. امتیاز صاحب ہنس لیں, ٹھیک ہے, ہمارے دور کے لوگوں کا آپ مذاق اڑا لیں, کیا کریں بھائی, ریومرز ہیں. بہت شکریہ امتیاز صاحب, اس نے کوا رکھ لیا ہے. سر خبریں تو یہ بھی آ رہی ہے کہ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب, اگر ہم یہ مان کر کے چلیں جب تک اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا, ایگزمپشنز پہ ہم بات کریں بار بار, بھائی پیچھے نہ پڑ جائیے گا سارے لوگ, پھر نہیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی بینش نے فلانی خبر دے دی تھی. ایگزمپشنز پہ کریں کہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس, تو خواجہ حسان صاحب کا میں نام سن رہی ہوں کہ جو پنجاب سے NA 120 کا الیکشن لڑیں گے, اور بھی نام ہوں گے لیکن ان کا نام بہت زیادہ اسٹرانگلی سامنے آ رہا ہے.
آپ اس نام کو ذرا تھوڑی ان کی ہسٹری بھی بتا دیں کہ خواجہ حسان صاحب جو ہیں وہ آخر میں ہیں کون, کیا کرتے ہیں. ہمیں تو صرف یہی پتا ہے کہ رائٹ ہینڈ ہے شہباز شریف صاحب کا اور بہت سے پروجیکٹس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کیا چانسز ہوں گے اگینسٹ ڈاکٹر یاسمین راشد؟ خواجہ صاحب کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ وہ اگر شہباز شریف صاحب NA-120 کا الیکشن لڑ رہے ہوتے تو پھر بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہوتے. اچھا, پھر جو پروونشل اسمبلی کی سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ لڑ رہے ہوتے. یعنی شہباز شریف صاحب کے بھی پیچھے کوئی ہے, یہ تو آج مجھے پتا چلا. میں آپ کو بتاتا ہوں, خواجہ صاحب بہت کلوز ہیں, اورنج ٹرین کا سارا منصوبہ وہ دیکھ رہے ہیں, اس کے وہ ہیڈ ہیں. اس کے بعد یہ بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے میئر لاہور کے لیے. یس لیکن ہوا یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ پھر فیصلہ چونکہ بڑے بھائی نے کرنا تھا, جن کے بارے میں آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اب وہ نہیں ہے, وہ چلے گئے. آف دی ریکارڈ باتیں ہیں سر, آپ کیا کر رہے ہیں آپ اور امتیاز صاحب نا, آج میرے پروگرام میں مروا مت دیجیے گا, آج ساری توپوں کا رخ میری طرف. کیونکہ بڑے بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں خواجہ حسان نہیں ہوں گے. یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک پرابلم تو رہا ہے ہمیشہ فیملی میں. میئر کے لیے خواجہ حسان نہیں, اوور آل بھی رہا ہے. کبھی شہباز شریف صاحب کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں, تو یہ آ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر بھائی ہیں دونوں, اور پھر ساتھ ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگتا ہے کہ شاید دونوں دور ہو گئے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بھائی جان نہیں مان رہے اور میں کیا کروں, تو وعدہ بھی کر کے آ جائیں, تو پھر یہ چلتا رہتا ہے ان کا. ایسے بھی ہوتا ہے. ہاں, وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے. آپ کے انداز سے فیملیئر ہوں میں. اچھا, کنٹینیو کریں. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چونکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دونوں, بیٹھ جاتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی مشکلات آنے والی ہیں. وہ آپ کو یاد ہے ابھی لاسٹ وہ جلسے میں عمران یوم تشکر میں عمران خان صاحب نے وہ کہا تھا کہ ہمارے سیاسی کزن, تو وہ سیاسی کزن بھی 8 کو آ رہے ہیں, تو ظاہر آتے ہی انہوں نے ابھی سے مطالبہ شروع کر دیا انہوں نے باقر نجفی رپورٹ کا, تو وہ بھی اگر کھلتی ہے تو ظاہر مسائل تو بھی ختم نہیں ہوئے, شروع ہوئے ہیں. تو اس لیے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. بریک پر جانے سے پہلے یہ بتا دیں NA-120 میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں اگر کہہ رہی ہوں, دیکھیں 100 دفعہ بولا ہے کہ اگر خواجہ حسان صاحب آتے ہیں تو PMLN اپنی سیٹ برقرار رکھے گی کہ PTI کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ویری کوئکلی آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک دین. مقابلہ ہوگا, ٹف کمپٹیشن. چلیے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. گل بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے, دا ڈائنامک مین امتیاز عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہے, کہیں جانے نہیں دیں گے جب تک شو ختم نہیں ہو جاتا, اور ایاز خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو obviously ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. الزامات در الزامات کی سیاست, کیا ٹھیک ہو رہا ہے, کیا الزامات کی انکوائری ہونی چاہیے, کس فورم پر ہونی چاہیے, کون کرے گا ان تمام الزامات کی انکوائری. بہت زیادہ سوالات ہیں, جواب میرے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہے. لیتی ہوں ایک بریک, ول بی رائٹ بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب اتنا انٹرسٹنگ پینل ہو تو بریک ہمیں تو مشکل سے ملتی ہے, آپ لوگوں کو تو مل جاتی. باتیں ابھی تک جاری ہیں. گل بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ایاز خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, امتیاز عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. گل بخاری صاحبہ, ایک بڑا سیریس ایشو اینڈ وٹ اے چوائس آف وومن آئی ہیو ٹوڈے, بیکاز ہم بات کریں گے ہراسمنٹ کی, کیونکہ جو عائشہ گل علیہ نے سنگین الزامات عمران خان صاحب پر کر لگائے, یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جہاں پر ایک جمہوری پرائم منسٹر کا انتخاب ہو رہا ہے, ایسے موقع پر یہ خبر ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور اگلے پرائم منسٹر کا جو انتخاب ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. بالکل ویسے کہ جب ایک منتخب پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے اور ایک جمہوری پارٹی یوم تشکر مناتی ہے. سو اپنے آپ میں یہ ایک ڈفرنٹ ایگزامپلز ہیں, یو کین اونلی سی دیز ایگزامپلز ان پاکستان. میں نے تو اور کہیں نہیں دیکھی. اب جو الزامات لگائے گئے عائشہ گل علیہ صاحب کی طرف سے, کرپشن ریلیٹڈ الزامات, ٹھیک ہے, ہمارے عوام کے اندر, ہمارے ذہنوں میں ایک پرسیپشن ہے بھائی کرپشن تو کوئی بری چیز ہے ہی نہیں. لیکن اب کیونکہ نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے, ان کی فیملی کا ہو رہا ہے, تو اب شاید لوگ اس کو سیریسلی لیں گے. تو لیکن ایک لمحے کے لیے جب تک ٹرائل نہیں ہوتا تو ہم بھی ذرا کرپشن کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اور دوسرے الزامات جو کہ بہت زیادہ سنگین ہیں, فیمنزم پھوٹ کے باہر آتا ہے. مطلب بینگ اے وومن, جب میں نے الزامات سنے خون تو بہت کھولا, لیکن جب بینگ اے جرنلسٹ میں نے سوچا تو لگا کہ کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول تو ضرور ہے. گندے میسیجز کرتے ہیں, عورتوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے PTI میں. یہ وہ لبے لبابے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان کا بلیک بیری چیک کریں, ان کا ریکارڈ آپ نکلوائیں. مجھے پہلا میسج 2013 کے اندر آیا, جس طرح سے مجھے ہراس کیا گیا 2013, لیکن پارٹی کو خیر بات یہ 2017 میں کہہ رہی ہیں. پارٹی پسند نہیں ہے لیکن MNA کی سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھنی ہے. پریس کانفرنس کے اندر, ویری کوکلی لاسٹ چیز, پریس کانفرنس کے اندر رپورٹر نے کوسچن پوچھا کہ عائشہ گل علیہ صاحبہ آپ وہ میسیجز ہم سے شیئر کریں, تو انہوں نے کہا کہ میسیجز آج ہیں, آپ PTI سے کہیں کہ ریکارڈ نکالیں. میں اس لیے نہیں شیئر کر سکتی کیونکہ وہ اتنے نازیبا ہیں کہ میں آپ سے کیا شیئر کروں. ایک عورت, بہت ہمت لگتی ہے
بہت ہمت، بہت طاقت، بہت حوصلہ چاہیے یہ کھل کر پاکستان کے معاشرے میں سامنے آنے کے لیے کہ ہاں مجھے ہراس کیا گیا. جب اتنی ہمت دکھا ہی دی تھی تو آگے بڑھ کے ثبوت بھی دکھا دیے جاتے. بینش بات یہ ہے دیٹ بینگ اے وومن اینڈ پرہیپس ایون اف آئی ور اے مین، اگر میں مرد بھی ہوتی تو شاید میری ویلیوز تو وہی ہوتی. میں بیسکلی ایک ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہوں اور عورتوں کے رائٹس کی بھی ایکٹیوسٹ ہوں، بچوں کے رائٹس کے لیے بھی بولتی ہوں، ہر چیز کے لیے. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، اچھا اور آپ اس کو الگ نہ کریں پلیز، جو دو قسم کے چارجز ہیں آپ ایک کو نہیں ڈسکس کر سکتی کیونکہ ایک آئے نہیں، آپ دونوں کر لیں، آئے دونوں ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں اگر تو ان کی یہ شکایات ہیں یہ انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے، ان کو ثبوت سامنے لانے پڑیں گے. یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہو گئی کہ انہوں نے بھی عمران صاحب کے ساتھ وہی کر دیا کہ میں نے الزام لگا دیا، اب اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کرنا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تو وہ ہو گیا نا، واپس انہی کا حربہ انہی کے اوپر استعمال ہو گیا. اور اس طرح کے حربے جب پیچھے کچھ اور قوتیں ہوتی ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتی ہیں. ایسے حربے ہوئے ہیں نا کامیاب ہمارے پرائم منسٹر کے خلاف کہ ثبوت تسی دیو، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارے پٹتے رہ گئے اور ان کو وہ اقامے کے پتہ نہیں 10,000 درہم کے اوپر نکال کے مکھی کی طرح دودھ میں سے. وہ تو پھر تب ہی ہوگا، ورنہ جو صحیح طریقہ، اور اس کو بھی ہم غلط سمجھ رہے ہیں، بالکل غلط سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. سارے قانون دان رو رہے ہیں، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، ہنسیں کے روئیں. تو ان ایلیگیشنز میں بھی اب اگر آپ کے پاس سالڈ ثبوت ہیں وہ آپ لے کے آئیں، کسی نہ کسی فورم پہ لے کے آئیں. اور پی ٹی آئی کو ایک جے آئی ٹی ٹائپ یا جو بھی کہہ لو کوئی کمیشن یا کچھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو چیز میرے لیے تھوڑی سی ٹربلسم ہے وہ یہ ساری باتیں ہیں. میں ان کی بات پہ شک نہیں کر رہی، لیکن بینش کچھ بہت سی خواتین جو ہے نا وہ بالکل ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں، بات بڑی دیر سے نکالتی ہیں. سو اٹ از انٹائرلی پاسبل کہ یہ ہوتا ہو کہ آپ کے ساتھ 2013 میں کچھ ہوا ہے اور آپ اس کو فائنلی آپ میں ہمت پڑی ہے 2000 اس کو آکے سامنے بتائیں. جی لیکن دونوں طرح کے الزامات کا اکٹھے آنا، اب آپ کو پتہ ہے میں پی ٹی آئی کے بالکل حامی نہیں ہوں، ان کی حرکتیں اور ان کی پالیٹکس بالکل غلط میں سمجھتی ہوں اس کو، لیکن گلالے کا یہ ساری باتیں اکٹھی کرنا، کرپشن بھی 4 سال ان کے لیے ٹھیک تھی، اتنی لمبی چوڑی کہ وہ ترین کو ملتے ہیں کیا کانٹریکٹس اور کچن چلتا ہے عمران خان کا، یہ ان کے الفاظ، ہاں جی گلالے کے الفاظ. اب یہ بڑی سیریس باتیں. اچھا اور عمران خان جو ہے کیوں یہ ان کو نہیں نکالتا کرپٹ کے پی کے چیف منسٹر کو اور ترین کو اور اس کو کیونکہ وہ بلیک میل ہو رہا ہے. یعنی ایک اپنے سیاسی پارٹی جس کو تم کہتے ہو کہ ہم وزیر اعظم بنائیں گے، وہ ایک بلیک میلڈ اور کمپرومائزڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ایجنڈے پہ نہیں چل سکتا جو اس کا اصلی ایجنڈا ہوتا تھا. اب وہ جس بات پہ کورٹ میں گیا ہوا ہے اور کرپشن کر رہا ہے، جہاں سے کرپٹ کوئی چیز مل نہیں رہی اور جو اصل کرپشن ہو رہی ہے میگا تمہاری ناک کے نیچے، وہ تم 4 سال اس کے ساتھ رہی ہو اور اب تم آئی ہو باہر. دوسری بات ایک اور بات ہے، کوئی شرمیلی سی 21 سال کی یا گھریلو سی بچی اس کے ساتھ پہلی نوکری پہ ہو، وہ حسر جائے گی. لیکن بینش دیکھو، نہ میں نہ تم، حالانکہ ہم اتنے وہ نہیں ہیں جس طرح گلالے از اے اسٹرانگ وومن، ویری اسٹرانگ، اور اگر ان کے ساتھ ایک بدتمیزی ہوئی یا کچھ ہوا وہ وہیں پارٹی چھوڑتی ہیں، کسی اور کو جوائن کر لیتی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ویمن جو کام بھی کرتی ہیں اور ایکسپیرینس ہے، دبنگ ہیں اور ایک وہ رکھتی ہیں، ایک میچورٹی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس میں سارے الزامات میں کانگروئنس نہیں ہے، سارے شاید سچے ہوں لیکن میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کیوں اور کیا اور کیسے. دیر از سم تھنگ وچ از ناٹ ایڈنگ اپ فار می ان آل دس، رائٹ. اور طریقہ کار بھی عمران خان والا ہے کہ ثبوت آپ دیں. ہاں، ایک ٹھوس جملہ مجھے دے دیں تاکہ میں کنورسیشن کو آگے بڑھا سکوں. کیا ہونا چاہیے اس میٹر میں؟ ہم اس کو ایسے جانے تو نہیں دے سکتے. انویسٹیگیشن. اوکے، امتیاز عالم صاحب، انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ انویسٹیگیٹ کون سا ایسا فارم ہوگا جو کہ پی ٹی آئی کو بھی انویسٹیگیشن کے لیے منظور ہوگا، قابل قبول ہوگا، عائشہ گلالئی کو بھی قابل قبول ہوگا، اور کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این جو کہ ڈائریکٹلی تو اس میں پارٹی نہیں ہے لیکن اس پوری سچویشن کے اندر آبویسلی وہ بھی بات کر رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیان آ رہے ہیں اس حوالے سے سامنے. بات تو یہاں تک بھی چلی گئی ہے کہ پی ٹی آئی والے، ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ الزام لگا رہے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر کہ انہوں نے شاید عائشہ گلالئی کو خرید لیا یا پلانٹ کر دیا، ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں، ان کو آفر کر رہے ہیں. تو کون کرے گا انویسٹیگیٹ؟ کس لیول پر، کس فورم پر یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے امتیاز عالم صاحب؟
مجھے آپ کو، آپ کے اس پروگرام میں شریک لوگوں کو، پوری قوم کو، بیٹے بیٹیوں کو، ماؤں کو، باپوں کو، مردوں عورتوں، سب کو اپنے آپ میں جھانکنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی، بہن، بیوی، دوست، ساتھی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ پہلے گواہی مانگیں گے؟ سوال ایک فیمنسٹ موومنٹ میں، عورتوں کی تحریک میں رہا ہے کہ پرسن از پولیٹیکل، ذات سیاسی ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ جس ملک میں عورت کی تکریم اور مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، اسے انسان نہیں مانا جاتا، وہ بہت سے ملک نہیں ہے، نہ جمہوری ہے۔ یہ ایک لہر ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی بینش کہ آپ تحریک انصاف کا جلسہ کور کرنے جانا چاہیں گی، یا کوئی پاکستان کی خاتون رپورٹر تحریک انصاف کا جلسہ اٹینڈ کرنے کی، کور کرنے کی تیار ہے اس وقت؟ کیوں؟ یہ بڑی خوشی کی بات تھی۔ میں اس نے بڑا سیلیبریٹ کیا جب عورتیں ہزاروں کی تعداد میں تحریک انصاف کے جلسے میں آئیں، انہوں نے گیت گائے، نعرے لگائے، ان کے خلاف اعتراض ہوا۔ میں نے کہا بالکل غلط ہے، عورتوں کو آنا چاہیے۔ لیکن جو پھر ان کے ساتھ جلسوں میں ہوا، اب جو رد عمل آ رہا ہے، جو رد عمل میں اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ اسے تھوڑا سا کہہ رہے ہیں بھائی اس بچی کی بات سنو، یہ بولی ہے، چیخی ہے، کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، اس سے ذرا بڑی ہمت کی ہے اس نے۔ جو ایسی بات کر رہا ہے، اس کی ماؤں بہنوں کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کر رہا ہے، یہ وہی کلچر ہے، یہ ریپ کا کلچر ہے۔ ایک ریپ ہونا ہے، ایک ریپ کا کلچر ہے۔ تو یہ جو فروغ دیا گیا پاکستان میں، یہ فاشزم کا کلچر ہے۔ بڑی ہمت کی ہے اس خاتون نے۔ میں نے مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ سردار شوکت علی تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو سردار صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس معاشرے میں لوگ بولتی نہیں ہیں، بچیاں نہیں بولتی، ہیراسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس بچی نے جرأت کی ہے، ہمت کی ہے۔ اب ممکن ہے اس کا پورا الزام جتنا یہ کہہ رہی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ مشہوری ہے اور کی جاتی ہے، اور یہاں پہ بڑا ہوا، مجھے یاد ہے مصطفیٰ کھر نے کی خبر اٹھی کہ اس نے ایک اور شادی کر لی، کچھ چھٹی ساتویں کی تھی، تو پنجابی لوگ نعرے لگا رہے تھے، واہ جی واہ کیا مرد ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ ہے ہمارا عورتوں کے بارے میں، اور جو تذلیل اس کی جا رہی ہے، اسے کیوں سیاسی فٹ بال بنا رہے ہیں؟ اس کے لیے تو کہاں ہے سول سوسائٹی کی عورتیں کھڑی ہوں کہ اس کا انسانی حق ہے، اسے یہ کم از کم شکایت چیخ کر کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور ہم پوچھ رہے ہیں 4 سال پہلے پیغام آیا تھا، اس کی تفصیلات بیان کریں، اور 10 سال پہلے یہ ہوا، کیا آپ کیا کر رہے ہیں اسے؟ امتیاز صاحب معذرت کے ساتھ، نہیں سر، آپ باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ بینگ اے ویمن میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کروں، لیکن لیٹس ناٹ گیٹ کیریڈ ہوئے۔ میں ایموشنل یا کیریڈ ہوئے اس لیے نہیں ہونا چاہتی کیونکہ سر کہیں نہ کہیں جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر پر لگ رہے ہیں۔ آپ سوال، کیا آپ تحریک انصاف کا بطور خاتون رپورٹر کے جلسہ رپورٹ کرنا پسند کرے گی؟ سر کبھی بھی نہیں، سر کبھی بھی نہیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ ہماری خواتین رپورٹر نہیں کرتی؟ بالکل بالکل سر، بالکل سر، ایسا ہے، میں اگری کر رہی ہوں سر، میں اگری کر رہی ہوں سر، لیکن جب پولیٹیکل لیڈر پہ الزامات لگیں گے تو سر ثابت تو کرنا پڑے گا نا، نہیں تو سر اس طرح سے تو کوئی بھی کل کھڑا ہو کر کے یہ بولے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک شکایت آئی ہے پبلک اوپینین میں، رائے عامہ کے سامنے، اس سے پہلے آپ رسپیکٹ تو دیں، رائٹ تو مانیں۔ پڑ گئے ہیں اسے، اس غریب عورت کو، وہ ایک قبائلی معاشرے سے وزیروں کی بیٹی اور پختونوں کی وہ آ کے یہ کر رہی ہے، وہ آپ کے خیال میں پاکھنڈ کر رہی ہے؟ بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے تو آغاز اسی سے کیا کہ بہت ہمت چاہیے، میں نے تو یہ کہا سر، بہت ہمت چاہیے۔ میں اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا۔ ٹھیک ہے، ایاز صاحب ججمنٹ تو آپ نے دے دی، آپ کی آپ ساری جائیے، باتوں سے اچھا مجھے لگا اگر یہ بات ہے تو جائیے ذرا یوسف کی حویلی سے پتہ کیجئے کیا ہوتا رہا ہے، سننا چاہتے ہیں؟ وہ دیکھیں اس پہ بات کریں میرے ساتھ، نہ جلسے کی بات کریں، جلسے میں ظاہر ہے وہاں پہ کس کا کنٹرول ہوتا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ پی ٹی آئی والے جو جواب میں کر رہے ہیں وہ بھی سارا غلط ہے، میں بالکل اس کو نہیں مانتا، لیکن مجھے کچھ چیزوں کے جواب مجھے بھی چاہیے۔ مجھے یہ جواب چاہیے کہ جب میں وہ کل دیکھ رہا تھا، جب یہ ایک ٹویٹ ہوا اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلنا شروع ہوا اور مجھے پتا چلا کہ کل یعنی کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کرنا تھی،
پھر مجھے پتا چلا کہ ہنگامی طور پہ ایک پریس کانفرنس ارینج ہوتی ہے, پھر پرومپٹ کیا جاتا ہے اس خاتون کو, بتایا جاتا ہے کہ اب یہ بات کرو, یہ کرو, یہ کرو. یہ کیا تھا؟ اگر وہ دیکھیں ایک بات, جب آپ پہ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوا ہے, پھر آپ کے دل سے آپ کے اندر سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو بتانا پڑے کہ یہ بات کرو تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. ہمیں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ جانا چاہیے کہ اس خاتون نے جو کہا وہ سب ٹھیک ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں تو یہ صرف کہہ رہا ہوں, ایک چیخ آئی ہے, ایک لڑکی چلائی ہے, ممکن اس کا نائٹ میئر ہو, مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کی آواز سنو. چلیے آپ سب جدوں کی طرف پڑ گئے ہیں, سارے مرد جد ہو سر. مجھے ایک ٹھوس جملہ دے دیجئے کہ جس طرح گل بخاری نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ تو مرد نہیں, یہ بھی وہی بات کر رہی ہیں جو میں کر رہا ہوں. ایلیٹسٹ ہیں, بڑے محفوظ نہیں لوگ. سر نہیں یہ پوچھیں گے اگر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے امتیاز عالم صاحب؟ ایک مجھے کسی خاتون نے کسی کے جواب میں الزام کہا نہ لگائیں کہ آپ کے ساتھ فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ پوچھیں گے پہلے گواہی لیں گے اس سے. بھائی پہلے گواہی کی بات نہیں کریں. بھائی یہ دیکھیے یہ سوال ہے, آپ کیا کرتے ہیں ان پارٹیوں میں, عورتوں اس پورے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ امتیاز صاحب نہیں, امتیاز صاحب کیا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ چیف منسٹر کی آپ کو بڑا یقین ہے, کلیئر ہے آپ, یہ سوال بڑا ہے. امتیاز عالم صاحب, نواز شریف صاحب پہ ایک جرنلسٹ نے الزام لگایا تھا کہ مجھے وہ آئی فون آفر کرتے رہے, وہ بھی ہراسمنٹ تھی. جو بھی ہراسمنٹ کرتا ہے, ایک ہراسمنٹ جو ہے نہیں, لیکن وہ تو اس نے ثابت کر دیا. کمپلین تو سنیں, تو ہم سن رہے ہیں نا, ہم نے کب کہا کہ ہم نہیں سن رہے, ہم نے کون سا کام بند کیا ہے؟ آپ نتیجے پہ پہنچ گئے کہ الزام لگا اور آپ نے کہا جی بس یہ ہو گیا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بات نہ سنو, ہم نے کہا سنو اور انویسٹیگیٹ کرو. ہاں, یہ گل بخاری کا پوائنٹ ہے سر. اس اسمبلی کا, نیشنل اسمبلی کا اور ان کا کوکس ہے خواتین کا, وہ سنیں تو وہ سنیں, جا کے اسپیکر کو درخواست. سر آپ نے تو ہمیں کہاں لگا دیا. ہم یعنی کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور صحیح فارم پر ہونا چاہیے. نیشنل اسمبلی کا کوکس ہے عورتوں کا, بالکل اس میں جائیں گے لے کر اپنا, بالکل جائیں, بالکل جائیں. بالکل امتیاز صاحب, مجھے آپ کی طرف سے ٹھوس جملہ مل گیا. یس, فائنل کامنٹس آپ کے, ایاز خان صاحب آپ کے فائنل کامنٹس. سرتاج گل وزیر کی باتیں سنی ہیں, وہ نہیں مان رہی اس بات کو, پی ٹی اے کی کوئی خاتون نہیں مان رہی. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم مانے یا نہ مانے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ہم انویسٹیگیٹ وہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ نہ ہوئی ہو ہراسمنٹ. میں اس پہ نہیں پہنچ سکتا اس نتیجے پہ. سر, the point is anyway, I have to wind up the show. امتیاز عالم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ایاز خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, گل بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. The point is کہ یہاں پر ایٹ لیسٹ یہ کنسنسس تو ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جو بھی عائشہ گل علیہ نے الزامات لگائے ہیں ان کو کسی بھی حد تک اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہاں, obviously اس کی انٹرپریٹیشن الگ الگ ضرور ہے میرے تینوں پینلسٹ کی نظر میں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ الزامات جو ہے انویسٹیگیشن مانگتے ہیں. امتیاز عالم صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ ویمن کاکس ہے, اگر اور کسی فورم پہ نہیں جانا چاہتی, سپریم کورٹ میں اگر پیٹیشن لے کر کے نہیں جانا چاہتی ہیں, اگر پی ٹی اے کے پاس جو ہے وہ تحقیقات کے لیے نہیں جانا چاہتی, ایک لیٹر ان کو نہیں لکھنا چاہتی کہ وہ ان کال ریکارڈز ان کو دیں سب کچھ, تو ایک وومن کاکس کو بتا سکتے ہیں. آئی تھنک سو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ایک اچھی جو ہے سجیشن ہے. گل بخاری نے بھی کہا کہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, ایاز خان صاحب بھی اس اوپینین رکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ معاملہ اوپن ہے, ایک دو دن میں پکے گا, مزید خبریں آئیں گی, ہم آپ کو ان تمام تر خبروں سے بنائے رکھیں گے. اس دعا اس امید کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. I'll see you all soon. اللہ حافظ.